पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। ये लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। कायदे आज़म ने एक सेकुलर स्टेट बनाया था। सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर दो इंसान अपनी कंसर्न के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कुरान की कौन सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? तहर की 3rd आयत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी वाली आंटियों ने अब घर से बच्चों को, लड़कों को भी निकाल कर वर्ग लगाना शुरू कर दिया और उनको भी मिसगाइड किया, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे बिना कुरान और हदीस की तालीम को जाने आकर सड़कों पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने नाउज़ु बिल्लाह औरत और मर्द की दोस्ती के बारे में कहा है, और वो इसी तरह जो है सूरतों को कोट करते हुए भी नज़र आए। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। ये वो काम है कि जो अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। जब इंसान बिना इल्म के आकर इस तरह की बातें करेगा और बेहयाई को फ़रोग़ देने के लिए नाउज़ु बिल्लाह कुरान करीम का सहारा लेगा, तो आप मुझे बताइए इससे बढ़कर और क़यामत क्या होगी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी में एक एंकर ने लड़के से पूछा कि आपके हाथ में क्या बैनर है और आप क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि औरत और मर्द की दोस्ती जो है वो बिल्कुल हो सकती है, और कुरान में इस बात को कहा गया है। और उसने कहा कि कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने जो है वो मर्द और औरत के आपस में एक दूसरे के दोस्त होने का जो है वो बताया है कि मर्द और आपस में दोस्त हो सकते हैं। अब मैं आपके सामने सूरह तौबा, और वो सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की इब्तदा नहीं है। इस सूरत की इब्तदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बग़ैर है। तो आप सोच लीजिए कि ये सूरत ख़ास तौर पर मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई, और इसमें इतना गज़ब है अल्लाह का कि इस सूरत को इल्म वाले जब पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ के बग़ैर सड़कों पर ये लोग इसी सूरत को उठाकर और उससे दलील पेश कर रहे हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 71 को इन्होंने कहा कि ये जो है इस सूरत में औरत और मर्द की दोस्ती हो सकती है। आधी बात की, एक ही बात की। अब मैं आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 71 पढ़ती हूँ, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। और मेरा ये पैगाम उस बच्चे को भी है, वो मेरे बेटों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह है, उसको बड़े अदब से मैं ये आयत पेश करना चाहती हूँ, इसको वो समझे और अल्लाह से तौबा करे। आयत का तर्जुमा आपके सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैर, इस सूरत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की मुमानियत है, तो बस मैं आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ही कहूँगी कि अल्लाह हमें शैतान मरदूद के शर से अपनी पनाह में रखे। मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और दोस्त हैं। वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह गलबे वाला, हिकमत वाला है। तो ये है वो आयत जिसका पूरा तर्जुमा अब मैंने आपके सामने पढ़ा है, सूरह तौबा की आयत नंबर 71, कि मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार और दोस्त हैं। किस चीज़ में? जब वो भलाई का हुक्म करें और बुराइयों से रोकें, ना कि बुराइयों का हुक्म करें और भलाइयों से रोकें। ये जो निकले हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये भलाई का हुक्म दे रहे हैं, बेहयाई का हुक्म दे रहे हैं। और फिर इसी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ये भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ये मर्द और औरत जो दोस्त हैं ना आपस में एक दूसरे के,
وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ جب نکلتے ہیں پوری دن سے لے کے رات تک ناچ گانا، عیاشی، بکواس، اللہ رسول کی نافرما برداری یہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. اگر یہ لوگ واقعی نمازیں پڑھتے ہوتے تو آج اللہ تعالیٰ ان کو بے حیائی کرنے سے روک دیتا. کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. پھر آگے اسی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہ میرا جسم میری مرضی سلوگن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کی دھجیاں اڑانا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں اللہ جلد ہی ان پر بہت رحم فرمائے گا، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے اسی صورت کو کوٹ کر دیا کہ جی اللہ یہاں مرد اور عورت کی دوستی کو پروموٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اب حالت یہ آ چکی ہے کہ شیطان ان کو اب اس حالت پر لے کر آ گیا ہے کہ یہ اب اپنی بے حیائی اور بے غیرتی کو قرآن کی آیتوں سے دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ صرف اور صرف اپنے لیے حجت تمام کر رہے ہیں اللہ کے سامنے جو کہ ہو چکی، اور اللہ کے بندوں کے سامنے جو ان کے گواہ بن گئے کہ انہوں نے قرآن تک کو بھی نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان بے حیائی کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن میں یہ صاف ہے کہ شیطان بے حیائی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے ہٹائے گا. پھر انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والے ہی گروپ میں سے لڑکے بچے نے کہ سورہ دہر میں آیت نمبر 3 میں بھی اللہ نے ہمیں جو ہے میرا جسم میری مرضی کی اجازت دی ہے کہ جیسے میرا جسم میں اپنی مرضی کروں. تو سورہ دہر کی آیت نمبر 3 اس نے کوٹ کی. سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ ہے، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نا شکرا. تو اس کو اس نے کہا کہ میری جسم میری مرضی. یہاں پر اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہماری جسم ہم مرضی، ہم شکر گزاری کریں یا ناشکری کریں یہ ہماری مرضی ہے. اب اس سے پہلے آپ اس کو کانٹیکسٹ سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. آیت نمبر 3 سے پہلے آپ آیت نمبر 2 پڑھیں، آن ورڈ کانٹیکسٹ کے ساتھ آیت نمبر 2، 3 اور 4 پڑھیں تو یہ ان کا جواب ہے میرا جسم میری مرضی والوں کے لیے اللہ کا قرآن میں سورہ دہر میں. تو آیت نمبر 2 سے 4 تک میں پڑھتی ہوں، جس میں آیت نمبر 3 بیچ میں آ جائے گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے آیت نمبر 3 اکیلے کوٹ کر کے اپنی بات کو پیش کیا، نعوذ باللہ. تو آیت نمبر 2 پڑھیں جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہم نے عورت اور مرد کے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ اس کا امتحان لیں، اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. یعنی کہ اس کو کوئی اندھا گونگا بہرا بنا کر نہیں بھیج دیا، عقل کے بغیر نہیں بھیج دیا. اس کو ہم نے سنتا دیکھتا ایسا بنایا کہ وہ اپنے ان چیزوں سے عقل تک پہنچ سکے، عقل کو استعمال کر سکے. یہ آیت نمبر 2 ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکرا. اور پھر آیت نمبر 4 ہے، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت نمبر 3 کے بعد آیت نمبر 4 آ رہی ہے نا، یہ آیت نمبر 3 کا بیسیکلی جواب ہے کہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا شکرا. پھر آیت نمبر 4 میں کہہ دیا کہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلے والی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شکر کرو گے تو اچھا ہے، نا شکری کرو گے تو پھر یہ ہے تمہارے لیے. اور کافروں سے مراد یہ اس سے جو ہے وہ نان مسلم نہیں ہے کہ آپ اس سے مراد یہ لے لیں کہ کرسچنز اور ہندو اور یہودیوں کے لیے کہا جا رہا ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر کا جو مطلب ہے وہ ہے انکار کرنے والا، چھپانے والا، انکار کرنے والا. ٹھیک ہے، جھٹلانے والا. تو اب آپ یہ اس وقت بائی دا نیم آف ٹیگ آپ مسلم ہیں، لیکن آپ قرآن کو ہی نعوذ باللہ غلط کوٹ کر کے
اس کو چھپا رہے ہیں، اس کی حق بات چھپا رہے ہیں، اس کی حق بات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی حق بات کو انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ بائی دا نیم عبداللہ ہوں، عائشہ ہوں، فاطمہ ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ قرآن پر عمل کرنے کی بجائے، اس پر ایمان لانے کی بجائے اسے جھٹلائیں گے تو آپ کافر ہیں، کیونکہ کافر کی ڈیفینیشن چھپانے والا، انکار کرنے والا، جھٹلانے والا ہے۔ تو یہ جی ہیں جو دو صورتیں انہوں نے قرآن سے کوٹ کی، جس کا میں نے مناسب سمجھا کہ میں ضرور جواب دوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی فضول بچوں والی باتیں کی، کیونکہ بچے ہیں تو ابھی بچوں والی ہی باتیں کریں گے۔ ان کو نہیں پتا کہ کس ایجنڈے میں یہ یوز ہو رہے ہیں، کن یہودی لابی کی غلط آنٹیوں کے ہاتھوں یہ یوز ہو رہے ہیں، ان کو ابھی اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ انہیں خبردار کر دیں، حجت ان پر تمام کر دیں اور ان کے لیے دعا کر سکیں، بس، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اصلاحاً ہم اپنے کلپ کے ذریعے سے ان تک یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے کلام کو بے حیائی کے لیے سلوگن بنا کر جو آپ لے کر چلے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اس اللہ کے کلام کو اس سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں۔ ان لوگوں نے اور بھی یہ کہا کہ مولوی جو ہے وہ مدرسوں میں بچوں کا ریپ کرتے ہیں، اور تو مولوی حضرات کیا کریں۔ میں ایسے مولویوں کی سائیڈ نہیں لینا چاہ رہی، اور میں ایسے مولویوں کے خود خلاف کئی کلپ ریکارڈ کر چکی ہوں، لیکن کیا اگر کوئی مولوی مدرسے میں کسی بچے کا ریپ کرتا ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر گے بن جائے؟ کیا اس کا یہ جواب ہے کہ اس کا بچپن میں ریپ ہوا ہے تو اس کو اس چیز کا چسکا پڑ کے اور وہ بڑا ہو کر گے بن جائے اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف، لواطت کی طرف بلائے، قوم لوط جیسے عمل کرے؟ ہرگز نہیں۔ جس مولوی نے یہ کام کیا ہے وہ شیطان ہے انسان کے روپ میں، جیسے کہ میرا جسم میری مرضی والے انسانوں کے روپ میں چلتے پھرتے شیطان ہیں، شیطانیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ قاری یا وہ مولانا جو مدرسوں میں ایسے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں۔ جیسے میرا جسم میری مرضی والے اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں، ایسے ہی وہ مولوی بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جی مدرسوں میں بچوں کے ریپ ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر گے بن جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈلتا ہے تو وہ پھر لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ اگر آپ کے ساتھ ایک مسہیپ ہو گیا تو آپ بجائے اس چیز کے اوپر سبق حاصل کرنے کے یا اس سے نصیحت حاصل کرنے کے اور اپنی زندگی کو صحیح بنانے سے اور لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے سے، لوگوں کو اس چیز سے بچانے کے بجائے آپ جو ہے گے بن جائیں، تو یہ ایسا ہی ہوا کہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈلے تو وہ بھی لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دے اور یہ کہے، ایکسکیوز یہ دے کہ جی میرے گھر میں ڈاکہ ڈلا تھا تو اب میں لوگوں کے گھروں میں بھی ڈاکہ ڈالوں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللاجیکل مثالیں بیان کرنا، ایسے تو پیغمبروں کی اولادیں بھی نافرما بردار نکلی، آپ مولویوں کی مثال دیتے ہیں۔ مولوی کیا کرائٹیریا ہے؟ اسلام کا کرائٹیریا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی تو داڑھی والے تھے، وہ بھی تو ٹخنوں سے اوپر شلوار کو رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ پھر اگر کوئی عورت پردہ کرے، نقاب کے ساتھ باہر نکلے تو کہتے ہیں یہ جو ہے بڑی بیڈ کریکٹر کی عورتیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے دھندا کرنے نکلتی ہیں۔ نعوذ باللہ، سوری ٹو سے مجھے ایسا لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہے نقاب کر کے اپنا منہ چھپاتی ہیں اور یہ جو ہے غلط جو ہے کام کرتی ہیں یہ عورتیں، تو یہ پردہ کرتی ہیں، یہ بھی تو پردہ کرتی ہیں۔ ان کو چھوڑیے آپ، کیا حضرت بی بی فاطمہ پردہ نہیں کرتی تھی؟ ان کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردہ نہیں کرتی تھی؟ ان کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ ازواج مطہرات پردہ کرتی تھیں، ان کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ صحابیات پردہ کرتی تھیں، ان کی مثال کیوں نہیں لیتے؟ آپ غلط مردوں اور غلط عورتوں کی جو اسلام کو اس کے ٹیگ کو پامال کرتے ہیں، آپ ان کی مثال کیوں لیتے ہیں؟ اچھے اور برے تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اور برے لوگ نہیں ہوتے؟ کیا شیطان کا بس مولویوں پر نہیں چل سکتا؟
کیا شیطان کا بس قاریوں پر نہیں چل سکتا؟ جب آپ پر چل سکتا ہے تو ان پر بھی چل سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی والوں پر جتنا چلا ہے اتنا تو کسی پر بھی نہیں چلتا۔ کم از کم ایسے مولوی قرآن کی آیات کو اللہ پر بہتان تو نہیں باندھتے، جھوٹ تو نہیں بولتے کم از کم قرآن کی آیات سے۔ وہ تو جو ان پر شیطان آتا ہے تو اس کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت اچھی طرح لے گا، اور اسی دنیا میں بھی لے گا اور آخرت میں بھی لے گا۔ تو آپ اپنے انجام کو سوچیں، یہ نہیں کہ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے تو میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی ڈاکہ ڈالنا چاہیے دوسروں کے گھروں میں۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اور اس کے علاوہ میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جو یورپ میں گورے ہیں یہ کون سے مدرسوں سے نکلتے ہیں جو گے بن جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا مدرسوں میں پڑھنے جاتے تھے؟ یہ گورے یورپ میں، امریکہ، یو کے، آپ کا پورا یورپ، آپ کے پورے یہ جو غیر مسلم کنٹریز ہیں جن کے لیے آپ اپنا مذہب تک بدل لیتے ہیں ادھر کے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ کون سے مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہیں جو گے بن جاتے ہیں اور گے بن کے جو ہے لواطت قائم کرتے ہیں اور پھر اپنے حقوق مانتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنے کی اجازت دی جائے، دو مردوں کو آپس میں اور دو عورتوں کو آپس میں شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کون سے مدرسوں سے آتے ہیں؟ یہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں گوریاں جو لیسبینز آپس میں بنتی ہیں؟ یہ کون سے مدرسوں سے پڑھ کر آتی ہیں جو آپس میں لیسبین بنی ہوتی ہیں اور جو گے بنے ہوتے ہیں؟ یہ مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے آپ لوگوں کو پرموٹ کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے مدرسوں میں نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا تو شاید تھوڑی سی قرآن کے اوپر بہتان باندھتے وقت شرم آتی ہے آپ کو۔ آپ لوگوں نے مدرسوں سے پڑھا ہی نہیں نا۔ مدرسوں سے تو چھوڑیں، شاید قاری سے بھی گھر میں قرآن کو نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا نا دل سے تو آج آپ ایسی بات نہ کرتے۔ آج آپ اپنے والدین کی محنت اور ان کی تربیت کو بدنام کر رہے ہیں روڈوں پر، چند بے غیرت اور بے حیا آنٹیوں کی وجہ سے، جن کو فنڈ آتے ہیں یہودیوں نصارہ سے، جو فنڈز لے رہی ہیں۔ وہ تو چلیں اس دنیا میں کم از کم مال کھا کر تو اپنا فائدہ کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر شیطان کے ہاتھوں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہے کہ فنڈ آ رہے ہوں آپ کو، لیکن صرف کیا آپ کو فریڈم کے نام پہ یوز کیا جا رہا ہے اور آپ بچے یوز ہو رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ آپ لوگوں کو تو قرآن اور حدیث اپنے مطلب کی مرضی پر بہتان باندھنے کے لیے یاد آتا ہے نا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جا کے کسی اپنے عالم سے، جس کو آپ عالم سمجھتے ہو، کسی اسکالر سے پوچھئے گا جو ایٹ لیسٹ منکرن حدیث نہ ہو، ان سے جا کر پوچھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیرت مرد کو جو اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے، جو اپنی عورتوں کی بے حیائی کے اوپر سر فخر سے بلند کر کے ان کے ساتھ چلتے ہیں، گھروں سے باہر ان کو بے پردگی کے ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، جو کہ آپ لوگ ابھی کر رہے ہو اپنی ماں بہنوں کو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی خونی رشتے کی ماں بہن ہے وہی آپ کی ماں بہن ہے۔ اسلام میں آپ کی ساری مائیں بہنیں ہیں۔ آپ جو ان کے ساتھ فخریہ شلواریں اور قمیضیں سڑکوں پر ٹانگ رہے ہو، بےہودگی کر رہے ہو، ان کو بےہودگی پر آمادہ کر رہے ہو اور ان کا ساتھ دے رہے ہو، تو آپ جیسے مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد جو اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، بے حیائی کے لباسوں میں اور بے حیائی کرواتا ہے اور ان کی بے حیائی پہ خاموش رہتا ہے اور فخر کرتا ہے اور خوشی سے ان کو لے کے نکلتا ہے، تو وہ مرد دایوس ہے۔ دایوس کا مطلب دلال ہے، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کا دلال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، اس میں کیا کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ یہ آپ لوگ بات مان رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس ہیں وہ مرد، اور آپ لوگوں کو چند آنٹیوں نے دیوس بنا دیا اور آپ دیوس بن کر نکل گئے۔ آپ نے اپنے والدین کی ذرا سی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ضرور انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چند آنٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے ہمارے بچے، اور جن کے والدین اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہی ان کو ہدایت دے، جو اپنے بچوں کو ایسی آنٹیوں کے ہاتھوں چھوڑ کر فخر محسوس کر رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں بے حیائی کو۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اگر ان دونوں میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے حیا نکل گئی، اس کا ثبوت ہے کہ آج آپ قرآن کو بے حیائی کے لیے کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں روڈوں پر، بہتان باندھتے ہوئے. تو کیا ہوا؟ ایمان بھی رخصت ہو گیا آپ سے. جہاں ایمان رخصت ہو جائے وہاں بے حیائی آ جاتی ہے، اور جہاں بے حیائی آ جاتی ہے وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور یہ جہاں دونوں ساتھ ہوتے ہیں وہاں ساتھ ہوتے ہیں، وہاں انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے خوف سے ڈریں. اللہ کے عذاب کو اب آپ لوگوں نے کھلم کھلا دعوت دے دی ہے. اللہ اس سے پہلے کہ عذاب سے دوچار کرے آپ کو، آپ لوگ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف ریپینٹ کریں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.